अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग टुनाइट विद मोना आलम। कल से ही जो हालात कशीदा हैं मुल्क भर में वो हम तमाम के सामने हैं। जनाब इमरान खान ने फ़ौरन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने हमले के फ़ौरी एक रोज़ बाद उनकी ये प्रेस टॉक अभी भी एज वी स्पीक जारी है। और उसमें उन्होंने एक तो एक्सरे दिखाया गया उनका कि किस तरह से उनकी एक टांग फ्रैक्चर्ड है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी रहे थे तो वो अपने हॉस्पिटल ड्रेस में मलबूस थे और दोनों टांगों पे जो उनकी बैंडेज था वो नुमाया था। एक टांग पे फ्रैक्चर है जिसका वो एक्सरे भी दिखा चुके हैं। नाज़रीन, बड़े सारे अहम इंकशाफात हैं और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त खड़ा होता है इस पूरे मामले पर वो ये है कि इतने संगीन मामले की FIR दर्ज क्यों ना हो पाई। पंजाब जो कि PTI का अपना गवर्नड प्रोविंस है, चूंकि कि उनकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में मामला हुआ है, उनके लिए तो ये एक चंद लम्हों या मिनटों की बात होनी चाहिए थी FIR दर्ज कर लेना। लेकिन बताया ये जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है। चूंकि इमरान खान साहब जिन 3 अफराद को नामजद करना चाहते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, वज़ीर दाखिला भी शामिल हैं, उनके नामों पे तो फिर भी अफाका करते हैं और इत्तेफाक भी करते हैं परवेज़ इलाही साहब। लेकिन इत्तलात के मुताबिक तीसरा नाम जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखता है उसका इंदराज FIR में दायर करने को बग़ैर किसी सबूत के राज़ी नहीं है जनाब परवेज़ इलाही। इसके ऊपर एक्चुअल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और इसके ऊपर एक मामला जो है वो बड़ा हमें नज़र आता है आमने सामने ख्वाब PMLQ और PTI के दरमियान। इसके बारे में भी बात करेंगे। एक अजीब मायूब बात ये भी हमने देखी कि कन्फेशनल स्टेटमेंट कल जब सामने आया उसके बाद फ़ौरन बताया गया कि उस पुलिस थाने के तमाम अमले को मुअत्तल कर दिया गया है। होम मिनिस्टर उमर चीमा ने एक्शन लिया है, पंजाब के होम मिनिस्टर ने। लेकिन आज फिर उनका एक कन्फेशनल स्टेटमेंट, तो ये किधर से रूनुमा हो रहे हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, और क्या अब वो लीगली स्पीकिंग वो क्या अदालत में उनको अब पेश किया भी जा सकता है या नहीं? क्योंकि अब इनके इस तरह रोनुमा होने से कि सबसे बड़ा जो लीगल सवाल है या लीगल पेचीदगी है वो ये अब जाहिर हो गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ और भी इसके पहलू हैं नाजरीन जिनके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। खान साहब का कंटेनर ऐसा क्यों था कि जिसकी वजह से जिसके थ्रू गोली पेनिट्रेट कर गई खान साहब के आगे? क्या उनके कंटेनर की सिक्योरिटी और उनके पैरामीटर्स के ऊपर किसी ने सोच विचार नहीं किया? थ्रेट्स होने के बावजूद, उनकी अपनी पार्टी की तरफ से थ्रेट और इस तरह के जो इल्ज़ामात थे वो पहले से मौजूद थे कि उनको बताया जा चुका है, उनको यकीन है उनके ऊपर हमला होगा। क्या सिक्योरिटी पैरामीटर्स को PTI जैसी पार्टी ने इंश्योर नहीं किया? हर तकरीबन 6 माह बाद उनको कंटेनर की ज़रूरत पेश आती है। ना उनके कंटेनर की जो विड्थ है, जो शीट है कंटेनर की, ना मिलीमीटर की है क्योंकि उससे गोली अगर पेनिट्रेट कर गई। जैसे जो पीपल्स पार्टी का कंटेनर है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद सवार थी, वो वही कंटेनर बिलावल साहब भी इस्तेमाल करते हैं, वज़ीर ख़ारजा। ब्लास्ट होने के बावजूद, कारसाज धमाका जो सानेहा है उसके होने के बावजूद भी उस कंटेनर के ऊपर कोई आंच ना आई, बल्कि बदकिस्मती से बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी तब हुई जब अपनी वो गाड़ी से वो बाहर निकलने का उन्होंने इंतखाब किया। अब ये उनको किसने कहा था, इसके ऊपर बहुत से सवालात पहले भी हो चुके हैं और हर वक्त उठते रहते हैं। लेकिन कंटेनर फूल प्रूफ था। इस तरह का फूल प्रूफ कंटेनर खान साहब के पास क्यों नहीं है? उसके आगे इवन जो एक स्क्रीन होती है, जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन होती है, वो भी नहीं इंस्टॉल्ड है। तो इसकी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस की क्या बात की जाए, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। और हुकूमत वक्त राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत इसके ऊपर JIT बनाए। क्या ये बेहतर नहीं है कि स्कॉटलैंड यार्ड या अक़वाम मुत्तहिदा के तर्ज की यहाँ पर तहकीकात करें? इससे हुकूमत वक्त क्या नजरें चुरा रही है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। आफ्टर अ ब्रेक अपने तमाम मेहमानों को रुख करती हूँ और बाकायदा बात को आगे बढ़ाती हूँ। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस वाक़े की जो कंडेमनेशन है वो हमें नज़र आ रही है। ज़ाहिर है बहुत बड़ा वाक़या है और बहुत बड़ी ट्रेजिडी भी है, और अल्लाह का शुक्र ट्रेजिडी इस सेंस में नहीं, लेकिन चूँकि खान साहब की जान महफूज रही है। लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा अटैक था, ख्वाह वो सेक्रेटरी ब्लिंकन हो, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हो, या आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं ये सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट है इसी वाक़े की मजम्मत करते हुए। तो ये तमाम जो कंडेमनेशन है वो हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर तो नज़र आती है, लेकिन इसको ज़ाहिर है पाकिस्तान के लेवल पर ट्रांसलेट अगर करें, क्राइम सीन बड़ी तशवीशनाक बात है, साफ़ कर दिया गया है। 3 अलग अलग वेपन्स का बताया जा रहा है कि इस्तेमाल हुआ, और प्लम्बर का ऑक्यूपेशन रखने वाला नवीद नामी जो अटैकर है उसके पास 10 से 15 लाख की जो ग्लॉक गन है, पिस्टल है, वो कैसे आई? बहुत सारे सवालात हैं।
تھوڑی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. فوری طور پہ گیسٹ کا رخ کرتی ہوں. جناب صالح ظافر مجھے یہاں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں, سینئر صحافی, تمام معاملے پہ اپنا تجزیہ تبصرہ ہمارے ساتھ رکھیں گے. ویلکم آن بورڈ سر. علی گوہر بلوچ صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل آباد سے. اب حکومت کا اور نون لیگ کا موقف ہمارے ساتھ رکھیں گے. آپ کو بہت خوش آمدید علی صاحب. اور ناظرین جناب سینیٹر سیف اللہ ابڑو مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے لیے. ویلکم آن بورڈ سینیٹر سیف اللہ صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. بہت بہت آپ کی طرف بھی میں شارٹلی آتی ہوں. لیکن صالح ظافر صاحب بڑا پیچیدہ معاملہ ہے. خان صاحب نے ابھی اعلان یہ کیا ہے کہ لانگ مارچ ختم, جب ٹھیک ہوں گے وہ نکلیں گے. تو کہا یہ جا رہا تھا کہ بینیفیشری کوئی اور ہے, تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اور اگر آپ یہ سنیے گا ہم چلا سکیں اگر یہ ناظرین کے لیے بھی, صوبائی وزیر خیبر پختونخوا کے انور زیب صاحب کا یہ بیان ہے, پشتو میں بیان ہے لیکن بڑا خطرناک بیان ہے. صالح ظافر صاحب اس پہ تبصرہ کریں گے. اور انشاءاللہ رانا ثناء اللہ واورا بجوبا گشا اور اصل ہو سمدردو انشاءاللہ دول بتیار استی تقبلی سبو جائی. جی صالح صاحب یہ پشتو میں بیان ہے, اس میں یہ کہا جا رہا ہے, ٹرانسلیشن ناظرین کے لیے چلائی تھی کہ ہم یہ اسلحہ لے کر آئیں گے اور ہم عمران خان کا بدلہ لے کر رہیں گے. مولانا عالم گزارش یہ ہے کہ اگر یہ تو کوئی ان پڑھ آدمی, کوئی سمپل ورکر, کوئی گنوار آدمی, کسی بیک گراؤنڈ کے بغیر ہو, کسی بہت زیادہ بیکورڈ علاقے کا ہو, وہ اس طرح کی بات کرے تو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک شخص جس کی گاڑی پہ جھنڈا ہے, جس کے گھر پہ جھنڈا ہے, جو وزیر ہے, اگر وہ اس لہجے میں گفتگو کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے اگر ایک وزیر یا ایک شخص اسلحہ لے کر آئے گا اور ایک دوسرے وزیر کے اوپر حملہ آور ہوگا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں آ کے یہ قتل و غارت گری کرنے کی کوشش کرے گا, تو اس کو فری ہینڈ دے دیا جائے گا؟ رجسٹ کریں گے لوگ, روکیں گے. خانہ جنگی کس کا نام ہے؟ خانہ جنگی اسی چیز کا نام ہے کہ ایک گروہ حملہ کرے, دوسرا گروہ جواب دے اور یہ تصادم ہو اور پھر یہ تصادم پھیلتا جائے. آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکن موجود ہیں, پورے پاکستان میں اس حکومت کے حامی اور طرفدار موجود ہیں. اگر ایک جگہ اس طرح کا وقوع ہوا پھر دوسری جگہ یہ پھیلتا جائے گا, اس کو روک نہیں سکے گا. لیکن کیا ان کو جذبات مجروح نہیں کیے گئے؟ کل کے حملے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس نہج پہ لا کے آپ نے مجبور کیا ہے کھڑا کرنے کو. گزارش یہ ہے کہ کل کا جو واقعہ ہے وہ ابھی واقعہ ہے, اس کی مذمت ہو چکی ہے, اس کے قوائف بھی آ چکے ہیں. اب سٹیج ہے اس کی تفتیش کی. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور اس کی ایف آئی آر ابھی تک رجسٹر نہیں ہوئی. بالکل ایف آئی آر رجسٹر نہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو لوگ اس میں متاثرہ پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی نیت میں کچھ فتور ہے, خرابی نہیں فتور ہے. وہ اصل ملزموں کو بچانے کے چکر میں ہیں اور اپنی مرضی کے ملزم اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. میں دیہاتی پس منظر رکھتا ہوں, ہمارے دیہات میں تھانے دار کو رشوت دی جاتی ہے بھاری بھاری کہ بھائی ایف آئی آر جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی سی تاخیر سے درج کرو اور دوسرا ہماری مرضی کے مطابق درج کرو. اب یہ بات جب کہ ایک طرف ملزم جس کو جائے وقوع سے پکڑا گیا اس کا یہ بیان چلا رہے ہیں اور بیان بھی اعترافی بیان ہے, آپ اس کے ہوتے ہوئے اپنی پسند کے 3 افراد کو ملزم نامزد کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قانون کے ملزم کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے پسندیدہ ملزم کو آپ لانا چاہتے ہیں. یہ شوق, یہ خواہش, یہ کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ ابھی میرا خیال ہے ایف آئی آر میں کچھ نام وہ کہتے ہیں نامزد کر بھی دیے گئے ہیں. شہباز شریف, رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کا اندراج ہو چکا ہے ایف آئی آر میں, لیکن وہ کہتے ہیں وہ رسید نہیں دے رہے ہیں ایف آئی آر کی. وزیر آباد میں کہتے ہیں بجلی بند کر دی گئی ہے اور پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ یہ جان بوجھ کے بجلی بند کی گئی ہے. ایسا ہی ہے علی گوہر بلوچ صاحب, ان کے مرضی کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کرنے دی جا رہی, ان کی حکومت کے ہونے کے باوجود بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ کوئی اور نظام ہستی چلا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ یقینی طور پر ایک انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے اور خاص طور پر مطلب ہے کہ ایک اس میں ایک بندہ جو ہے وہ شہید بھی ہوا ہے اور اس کے معصوم بچے ہیں
اور میں کافی میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، تھوڑا بہت ذکر ہوا، لیکن جتنا بڑا یہ سانحہ ہوا، جس طرح سے وہ آدمی شہید ہوا، اس کا اس طرح سے ذکر نہیں کیا جا رہا جس طرح سے کہ باقی ساری چیزوں کا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، افسوسناک یہ بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں اس طرح کے کئی حادثات ہوئے ہیں، کئی واقعات ہوئے ہیں، کچھ بڑے لیول کے، کچھ چھوٹے لیول کے، لیکن ہمارا ملک اب متحمل نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات مزید ہوتے چلے جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ اسی طرح کے ایک واقعہ میں بالکل، پھر اس کے بعد نہ صرف یہ ایک دفعہ بہت مشابہت ہے، وہ تو خیر اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور خان صاحب کو محفوظ رکھے، لیکن بڑی مشابہت ہے اس واقعے میں اور اس میں۔ ثانیہ کارساز ہوا، اس میں کافی لوگ شہید ہو گئے، کارکنان، اس میں محفوظ رہی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح احسن اقبال صاحب کو گولی ماری گئی، وہ بھی ایک اسی قسم کا اللہ نے انہیں بچایا، جی۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جان بچائی۔ پھر کئی ایک واقعہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر سوسائڈ اٹیک ہوا تھا، لیکن ان کی گاڑی جو تھی وہ بلٹ پروف تھی، تو جس کی وجہ سے وہ بچ گئے تھے۔ مطلب اس طرح کے خیر مطلب ہے کہ یہ تو بہت زیادہ واقعات ہیں، حتیٰ کہ کئی پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، ایم پی ایز جن کے واقعات بہت زیادہ نمایاں نہیں ہیں میڈیا کے اوپر، لیکن اس میں کئی لوگ سیاستدان بھی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ان واقعات کی نظر ہو چکے ہیں۔ لیکن علی صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں جنیرک بات، آپ پہ جو سیاسی الزام سر لگایا جا رہا ہے وہ بہت سنگین ہے۔ بیرسٹر سیف کی بات سنائیے گا علی صاحب کو کہ بیرسٹر سیف نے آج کیا کہا ہے ایگزیکٹلی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس واقعے کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور میرا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ماضی کے کردار کو دیکھتے ہوئے ماڈل ٹاؤن میں ان کے ملوث ہونے اور سفاکانہ انداز میں وہ آپریشن کرانے کا جو ان کا کردار رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور حالیہ دنوں میں ان کے بیانات دیکھتے ہوئے میرا مطالبہ ہے کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے۔ جی، رانا صاحب کو شامل تفتیش کرنا پڑے گا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ نے سنا ابھی بیرسٹر سیف کے پی کے سپوکس پرسن کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بیرسٹر صاحب صرف نہیں، یہ تو کل سے مطلب ہے کہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل مقاصد سے پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک نوبت آ گئی، اتنی پولیرائزیشن ہو گئی ہے کہ مطلب ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کروانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں مقدمات کا ڈر نہیں ہے، ہم نے پچھلے 4 سال بھی جھوٹے مقدمات میں جیلیں بھی دیکھی ہیں، مقدمات کو بھی فیس کیا ہے۔ اس وقت بھی خان صاحب جو تھے برتر اقدار تھے، اس وقت بھی نیب کے ذریعے نیب گردی کی جا رہی تھی، اور اس وقت بھی ان کی یہی خواہش تھی کہ ان کے سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ جیلوں میں بند کیا جائے، ان پر جھوٹے مقدمات بنائے جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اصل واقعات کے اصل ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس قسم کے واقعات کا تدارک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی والے اس پر بھی کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اس کے لیے تیار بھی ہیں، ہم اس کو فیس بھی کریں گے۔ کیا تیاری کی ہوئی ہے آپ نے علی صاحب؟ یہ ہے کہ اور دوسری دیکھیں، ظاہر ہے یہ مقدمہ بنائیں گے تو مقدمے میں ہم شامل تفتیش ہوں گے، اگر یہ جھوٹے کیسز بنائیں گے تو ہم ان کا قانونی طریقے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور دوسری بات، تفتیش میں تعاون کریں گے آپ یا وہ نہیں کریں گے؟ آپ نے دیکھا یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ واڈا صاحب نے بھی ایک جو تھی وہ میڈیا ٹاک کی جی، اور اس میں بھی انہوں نے اسی قسم کے واقعات کی نشاندہی۔ اچھا، مزے کی بات علی صاحب، آپ اگر واڈا صاحب کی پریس ٹاک کا ذکر کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ اسٹیٹ ٹی وی نے بھی کور کی ہے، آپ کو پہلے سے پتا تھا واڈا صاحب یہ والی بات کرنے لگے ہیں تو آپ وہاں پر اپنے کیمرہ پہلے سے لے گئے تھے؟ تو وہ تھوڑے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے؟ ٹی وی کی اپنی پالیسی ہے، نہیں بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں بات انڈرسٹینڈنگ والا یہ تو ایک وہ پروپیگنڈے کی بات کر رہی ہے نا آپ، جو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں۔ دیکھیں اصل چیز ہے، بے شمار پروگرام کی اسٹیٹ ٹی وی کوریج کر رہا ہوتا ہے، لیکن گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں تو یہی تھی نا جو انہوں نے بھی کی، اور وہی سین شروع ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیں حکومت کس کی؟ پنجاب میں صحیح ٹھیک ہے۔ پھر آپ بتائیں کہ وہاں پر جو سیکیورٹی میئر تھے کیا آپ پوری دنیا سیٹسفائیڈ ہے، وہ مطمئن ہے کہ مطلب ہے کہ وہ سیکیورٹی میئرز ٹھیک تھے؟ وہاں پر جو کنٹینر کے اوپر کے انتظامات تھے وہ ٹھیک تھے؟ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ بالکل بات صحیح ہے۔ اس کے ذریعے 14-15 فٹ تک وہ آدمی پہنچ گیا اور اتنا بڑا ایک واقعہ، وہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے، لیکن کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ان اصل میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل ذمہ داران وہ ہیں، رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے جن لوگوں نے یہ سارے ان میت کو مطلب ہے فالو نہیں کیا. ٹھیک ہے نہیں یہ تو بات ظاہر ہے پوچھنے والی ہے، اور یہ اس کی پراپر طریقے پی ٹی آئی اپنے پروپیگنڈا سے یہ والی جو بھی آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی بات کی جا رہی ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں اندر خانہ وہ بہت تشویش ہے ان کے اپنے دلوں میں، لیکن بہت زیادہ اس کو ایکسپلیسٹلی میڈیا وغیرہ یا دیگر جگہوں پہ آ کر نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن آپ نے جو یہ بات کی نا ظاہر تو وہ صرف سیاست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی لیکن واڈا صاحب کی بات میں آپ دیکھیں علی صاحب دم ضرور ہے، کیونکہ آپ نے پہلے سے کیمرہ لگائے. پی ٹی آئی کا تو اپنا چیئرمین جب کرتا ہے پریس ٹاک کتنی دفعہ پی ٹی وی کور کرتا ہے. آپ نے ان کی فیصل واڈا صاحب کی صالح ظافر صاحب بھی ہاں میں سر ہلا رہے ہیں، میرا خیال ہے اگری کر رہے ہیں مجھ سے. اچھا میں پوچھتی ہوں سیف اللہ اپڑو صاحب آپ سے سر سیدھا سینیٹر صاحب میرا عرض ہے، کیا آپ کے ساتھ کوئی ڈبل گیم ہو رہی ہے؟ پنجاب گورنمنٹ پرویز الہی صاحب کی حکومت کوئی ڈبل گیم کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ یہ آپ ہی کے زیر انتظام صوبے میں ہوا ہے سب کچھ. جی مجھے تو بڑا افسوس بھی ہوا، لیکن مجھے میری نالج میں اضافہ ہوا. جیسے ایک پارٹیسپینٹ نے کہا کہ ایف آئی آر کو نہ کٹوانا اس کا مقصد ہے کہ ہماری نیت میں فتور ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں ایسا کوئی مثال نہیں ملتا کہ جس پہ اٹیمپٹ ہوتا ہے، جس کا نقصان ہوتا ہے وہ تو جلدی جاتا ہے ایف آئی آر کے لیے. ہم تو کل سے ایف آئی آر کے لیے کہہ رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں کہ ان کو کیسے لگا کہ ہماری نیت میں فتور ہے. نمبر 2 کہ جی بندہ پکڑا گیا، آپ کی نہیں کاف لیگ کی نہیں یہ تھا کہ ہماری نیت میں فتور ہے، ہم ایف آئی آر نہیں کٹوا رہے. ہم تو کل سے کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کاٹی جائے. اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 2 آپ دیکھیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بندہ پکڑا گیا، جی بات تو ختم ہو گئی. بھائی خدا کے بندے وہ تو نیچے سے فائر کر رہا تھا، اس کو پسٹل تھا، ایک میگزین اس نے چلائی، ایک میگزین اس کی جو ہے وہ لوڈیڈ تھی جس پہ وہ بندے نے اس کو ہاتھ سے پکڑا. 15 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. یہ کوئی مذاق ہے؟ اس معاملے کو ایسے جو ہے اس معاملے کو چھپانے سے کسی کے کہنے سے یہ ہوگا؟ یہ کبھی میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں ہے. بہت ہو چکا ہے. جیسے ابھی واڈا کا مثال آپ نے دیا نا، تو واڈا کے مثال دیکھیں. پی ٹی وی 7 دن سے لانگ مارچ چل رہا ہے، پی ٹی وی نہیں دکھا تھا. واڈا کی پریس کانفرنس آتی نہیں، اس سے پہلے ایک اینکر پرسن آپ کو پتا ہے وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں، بڑی ایکسائٹیڈ ہے. میں بھی اس کے ٹی وی ٹاک شو میں گیا تھا. میں نے اس کو ایڈوائز کی تھی کہ آپ چلی جائیں نون لیگ جوائن کریں. آپ اتنی جذباتی ہو جاتی ہیں بلا وجہ. اور آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں کتنا صاحبہ کی بات کر رہے ہیں شاید. ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اس نے 1 گھنٹہ پہلے ٹویٹ کیا کہ 9 بجے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے. کس نے بتایا؟ غریدہ کو. کس نے بتایا؟ پی ٹی وی کو. آج میں ایک انکشاف آپ کے سامنے کرتا ہوں. یہ آپ پی ٹی وی کے جو پروگرام ان کے سید ہیں جو 10 بجے کے لیے وہ شاید میں اس کا نام بول رہا ہوں، تو وہ 10 بجے شو کرتے ہیں ان کے شاہ صاحب. مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا شو کے لیے کہ جی آپ نے شو میں آنا ہے. آپ یقین کریں میں راستے میں تھا تو مجھے ان کا فون آیا تقریباً 9 بجے، یہ پریس کانفرنس سے پہلے. مجھے اندازہ نہیں تھا. اپڑو صاحب آج اچانک ایمرجنسی ہو گئی ہے. اچھا جی مجھے اچانک ایمرجنسی ہو گئی ہے اور ہم آپ کو ابھی یہ پروگرام میں نہیں لے سکتے، تو آج ہم اس کو کینسل کریں. بعد میں جب گھر پہنچا واپس ہوا تو میں نے دیکھا کہ فیصل واڈا ٹی وی پہ بڑا جمع ہے اور اس کے ماشاءاللہ بڑے جو ہے وہ اس کے نعرے لگ رہے تھے نون لیگ کی طرف سے. ادھر سے وہ ہمارے جو لیڈر صاحب یعنی آپ اس کے اوپر تشویش کا اظہار تو آپ کر رہے ہیں، لیکن سیف اللہ صاحب دیکھیں بار بار گھوم کے وہ سوال آتا ہے. آپ نے وہ تو اپنی صحیح ہے، آپ نے اپنی تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ جو ایف آئی اور یہ جو تمام معاملہ ہے یہ تمام آپ کی ہی زیر انتظام گورنمنٹ نے اس کو درج کرنا ہے. نمبر 1 اور نمبر 2 کرائم سین کیوں صاف کر دیا گیا جیسے بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں ہوا؟ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. صالح ظافر صاحب آپ ظاہر ہے آپ کی طرف یہ غالباً اشارہ تھا سینیٹر صاحب کا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جن کے اوپر حملہ ہوا ہے آپ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ جی ایف آئی آر آپ نے درج نہیں کرائی اور آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. اور یہ بھی بتائیے گا اس معاملے کا پھر بینیفیشری کون ہوا؟ پہلے یہ بڑے سوال اٹھ رہے تھے کیونکہ اب تو لانگ مارچ ختم ہو گیا ہے اسی واقعے کے پیش نظر. دیکھیے جی اس کے جو بینیفیشری ہے اس کا تعین تو پروب سے ہوگا، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب کہیں پہ یعنی میں دیہاتی پس منظر کی بات کر رہا ہوں ریفرنس سے، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے، فائدہ یہ کہ اپنے مخالف کو پکڑنے کے لیے، جکڑنے کے لیے
اس کو پکڑوانے کے لیے بعض لوگ اپنا نقصان کر لیتے ہیں اور الزام اس پہ دھر دیتے ہیں. ممکن ہے کہ اس طرح کا بھی کوئی کھیل ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا یہ ہے, لیکن یہ جب آپ پاسبلٹی کی بات کرتے ہیں, اب آپ جب آپشنز کی بات کرتے ہیں, جب آپ ایونیوز کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے. لہذا اس سے پہلے جو انہوں نے فرمایا نیت کے بارے میں, عرض یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے. پنجاب کے تھانے پی ٹی آئی کے ماتحت ہیں, پولیس پنجاب کی پی ٹی آئی کے ماتحت ہے, اور اگر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے انڈر ہی نہیں درج ہو رہی نا. اور کیوں نہیں درج ہو رہی؟ کہ اس لیے کہ جو کمپلیننٹ بننا چاہتے ہیں وہ اپنے مخالفین کو اس میں انٹینگل کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی ایویڈنس کے. ایک ان کے ساتھ ان کی اینیمیٹی کا پس منظر ہے, اس پس منظر کو وہ اپنے ذہن پر مسلط کر کے ان کو اس میں انٹینگل کرنا چاہتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کاف لیگ ان کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ نہیں جی ہم نہیں, وہ مطلب مولا جٹ کی طرح کھڑی ہو گئی. اب یہ تو ان کو بتانا ہوگا, ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے سامنے کیا کھڑا ہو گیا ہے, لیکن کوئی ضرور بات ہے ایسی کہ جو آگے کھڑی ہو گئی ہے. اور آپ نے کہا کہ یہ کاف لیگ کھڑی ہو گئی ہے, کاف لیگ اور پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت واقعی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہے. پنجاب میں اس وقت جو بھی ہنگامے کر رہا ہے اس کو کون روک رہا ہے؟ پنجاب کی پولیس روک رہی ہے. ہنگامے کرنے والے پی ٹی آئی کے ہیں, پولیس ہے پرویز الہی کے انڈر. اچھا, تو اس کا یہ مخالف ہے مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی جو ویو لینتھ ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. اب یہ جن لوگوں کو ملزم بنا کے ان کا نام لکھوانا چاہتے ہیں ایف آئی آر میں, ان کے نام کے اوپر 100% متفق نہیں ہے کیو لیگ اور پرویز الہی. ٹھیک ہے جی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈسپلن جو پی ٹی آئی انفورس کرنا چاہتی ہے کیو لیگ پر یا پرویز الہی پر, وہ ڈسپلن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی پھر اس ویکنسی یا اس ویکیوم کا فائدہ حکومت بھی اٹھا سکتے ہیں نا. اگر اس سینیریو میں ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے پر نیت کا فتور ہوا کہ نہ ہوا؟ انہوں نے سر یہی کہا ہے, وزیر آباد کی بجلی بند کر دی گئی ہے اور اس کو بہانہ بنایا گیا ہے کہ اس وجہ سے ہم آپ کو ایف آئی آر کی کاپی نہیں دے سکتے ہیں. تو پی ٹی آئی والے تو یہی شکایت کاف لیگ کے والے سے کر رہے ہیں. بڑی ایویڈنٹ سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. علی صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی میں آپ کو یہ بات یہ سنواتی ہوں, مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب, انہوں نے آلدو یہ کہ کنڈیم کیا, مذمت کی, لیکن جب ان سے کل پوچھا گیا تو ان کا کیا ریاکشن تھا خان صاحب کے اس حملے اور ان کے الزام کے حوالے سے؟ بہت بری بات ہے, سوچے سمجھے بغیر الزامات لگانا لوگوں. جی علی صاحب, ایک تو مریم صاحبہ نے کہا کہ بری بات ہے, لیکن جب نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا انہوں نے بالکل جواب نہیں دیا. مطلب یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تھوڑا ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں آپ بہت جوش و خروش سے اس واقعے کی مذمت نہیں کر رہے, یا انکوائری وغیرہ آپ اس کی طرف آپ لوگوں کا رجحان بہت کم ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری لیڈرشپ نے بڑا ہی مطلب ایک ثبوت دیا ذمہ دارانہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی, مذمت کی, میاں نواز شریف صاحب نے کی, اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کی, آئی جی سے رابطہ کیا, اس واقعے کی رپورٹ طلب کی. تو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس کے برعکس ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے. میں آج ان باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ کی والدہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار ہوئی تھیں تو اس وقت کس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے گئے تھے, وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا اور پورے پاکستان نے سنے تھے کہ ان کی بیماری کا بھی جو ہے اس پر تمسخر اڑایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بہانہ کر رہے ہیں, یہ لوگ بیمار نہیں ہیں اور یہ مطلب ہے کہ غلط بیانی کرتے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس واقعے سے ایک دن پہلے جو ہے عمران احمد نیازی صاحب نے پورے میڈیا کو اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی تو رپورٹس ہی غلط تھی, جیلی رپورٹس بنوائی گئی تھی. یہ بھی سب کچھ سنا گیا. لیکن اس کے باوجود مریم صاحبہ نے, نواز شریف صاحب نے اور ہماری تمام لیڈرشپ نے جو ہے اس واقعے کی مذمت کی اور تہہ دل سے مذمت کی ہے. باقی یہ ہے کہ یہ تو پھر پی ٹی آئی اور خان صاحب کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے جو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اس واقعے میں بھی صرف اپنے مخالفین کو, ان کا ٹارگٹ جو ہے
وہ نہیں ہے کہ جہاں پر ان کے سیکیورٹی کے پراپر ارینجمنٹ نہیں تھے, جہاں پر ان کے کنٹینر کے اوپر جس طرح سے آپ نے سیکیورٹی کے معیار تھے وہ کمپلیٹ نہیں تھے. پھر جو بندہ پکڑا گیا ہے اس نے فوری طور پر اس کی ویڈیو بھی آئی اور اس نے ایک بیان بھی دیا ہے, اور جو کہ ان کی زیر انتظام پولیس نہیں. یہ بہت ہی تو سوالات ہیں جو کہ تم جی میری گزارش سنے نا, خان صاحب فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اس میں شہباز شریف صاحب ملوث ہے, رانا ثناءاللہ ملوث ہیں. رانا ثناءاللہ کے گھر کے اوپر کل پتھراؤ کیا گیا, ہم اس واقعے کی بھی مذمت کرتے ہیں. جس طرح سے KPK کے اندر کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ بختر بند گاڑیوں کے اوپر چڑھ کے جو تماشا لگایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ اس ملک کو کس انتشار کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ یہ واقعات جس کسی کے ساتھ بھی ہوں, آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے, پہلے کافی اور لوگ بھگت چکے ہیں, خدا نخواستہ آئندہ کسی کے ساتھ ہو. میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس قسم کے واقعات کے اوپر نہ ہی سیاست کرنی چاہیے اور نہ ہی تمسخر اڑانا چاہیے, اور نہ ان واقعات کی آڑ میں ملک میں انتشار پھیلانا چاہیے. ہمارا یہی مطالبہ ہے. لیکن فائدہ تو آپ کو مل گیا نا علی صاحب, کیونکہ لانگ مارچ ختم ہو گیا. نہیں, فائدہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس واقعے کی وجہ سے سمپتھیز گین کرنا چاہتے ہیں, ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں. اس واقعے کے پیچھے بھی وہ خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خود کروایا ہے؟ کہ ہم ہر طرح کے نہیں, دیکھیں یہ تو تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کس نے کروایا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جس نے بھی یہ واقعہ کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. بالکل پہنچنا چاہیے, کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا کہ ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ, ہاں اگر تو سیکیورٹی معیار سارے ٹھیک تھے اور پھر واقعہ ہو گیا تو پھر تو کسی اور, لیکن جہاں پر سیکیورٹی کے اتنے لیبس ہیں, جہاں پر جی سیکیورٹی کے تو ہیں لیبس, مطلب ہے کہ بالکل پورے کنٹینر پہ بھی پیرامیٹرز پورے نہیں تھے. یہ تو ساری باتیں ہیں موجود. جس نے فائرنگ کی, اچھا سب سے پہلے تو مونا یہ بات ہے کہ جو اصل فائر کرنے والا بندہ ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے, اس سے انکوائری کرے نا. لیکن بہت ساری فائرز ہوئی ہیں نا, یہ ایک بندے کی فائر سے 15 کڑیاں کہیں سے ملتی ہیں, 15 لوگ تو زخمی, 16 لوگ جن میں ایک شہادت بھی ہے. وہ تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی بات سوچنے والی ہے, غور طلب. ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فائر سٹیج سے بھی ہوا ہے. اچھا سیکورٹی گارڈ میں ذرا یہ وہ بھی ایک فائر چلا ہے اور وہ ویڈیوز میں بھی ہے پورے سوشل میڈیا کے. سینیٹر صاحب کا میں روک کر لوں. سینیٹر صاحب آپ ہوا ہے, وہ ظاہر ہے ایک ان تمام لیبس کے اوپر ایک آپ کی بات آ جائے پلیز. اور دوسرا ایک بے گناہ بندہ شہید ہو گیا. بالکل جو بے گناہ بندہ مونا شہید ہو گیا, ابھی تک کوئی پنجاب حکومت کا نمائندہ, کوئی ان کی حکومت کا نمائندہ اس کے گھر تک جی ایسی بات ہے. سینیٹر صاحب اس کا جواب دے دیں پلیز. کا اعلان کرے یا اس کی کسی علی گور بس کر دے تو میں بات کروں بلوچ صاحب نا. جی بات یہ ہے, جی بتائیں. بات یہ ہے کہ اس بندے پہ پہلے تو دیکھیں نا, یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہم شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ جس پہ FIR کٹوانی ہے نام دینے. میں آپ کو سندھ کا مثال دیتا ہوں, یہ دیہات کی بات ہی چلنے کے لیے نا کہ دیہات میں ایسے ہوتا ہے. سندھ کے دیہات میں ایسے نہیں ہوتا. سندھ کے دیہات میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں, لوگ تھانوں کے پہ درپدر ہوتے ہیں, لیکن وہاں SHO FIR نہیں کاٹتا. اور آج سندھ میں جس کی حکومت ہے وہ PDM کا ایسا ہے. ہمارے یہاں دیہات میں ایسے نہیں ہوتا. مجھے پتہ نہیں کہ کون سا دیہات ہے جہاں یہ ایسا ہوتا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک آپ نے ساری کلپیں چلائی ہیں, میرے خیال میں آپ سے چاہوں گا آپ رانا ثناءاللہ کی وہ کلپ بھی چلا دیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں, خان صاحب کا سر کچلنا چاہیے. ایسے کہا ہے نا اس نے, وہ کلپ بھی آپ کے سامنے جائے گا. کل ہم نے چلائی ہے وہ. ہم ایسے نہیں ابھی جن کو یہ شوق ہے نا کہ ہم جان بوجھ کے کوئی FIR غلط کروانے جا رہے ہیں, ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. FIR ہوتی کیا ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے. اس بندے کو علم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کون سے لوگ اسے کانٹیکٹ کرتے ہیں, کون سے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں, وہ اسی بیس پہ وہ کرواتا ہے. پھر وہ واقعے پہ کیا ہوتا ہے. ابھی لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا سینیٹر صاحب کہ یہ جو کنٹینر کے اندر سے جو گولی چلی وہ کیوں چلی؟ جی مونا مجھے 2 منٹ اگر کنکلوڈ کرنے دیں نا. دیکھیے ابھی 20 منٹ جو ہے نا, یہ دونوں بھائی ہمارے بول لیتے ہیں, آپ بیچ میں نہیں بولتے. اگر مجھے بولنے دیں میں تھوڑی شاید ان کو جواب دے دوں. دیکھیں بات یہ ہے, ایک ہی بندے پہ ان کا ابھی فوکس ہے, ایک ہی بندے پہ فوکس ہے. جو بندہ پکڑا گیا بس لے لے بھائی, آپ تسلی کر دیں.
یہ ایک بندہ ایسا ہی ہے جیسے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس تھی, آپ بے فکر ہو جائیں, جس دوسرے بندے نے یہاں فائرنگ کی وہ بھی آ جائے گا, آپ کا جو شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. وہ جو پولیس آفیسر جو اسے انٹرویو لے رہا ہے, اس کے فون جب اسے سارا پتہ لگ جائے گا. اچھا وہ انویسٹیگیشن ہے, جو پولیس آفیسر اسے کوسچن پوچھ رہا ہے, یہ انویسٹیگیشن ایسے ہوتی ہے. بے نظیر شہید ہو گئی, لیاقت علی خان شہید ہو گیا, کس کی؟ آپ قائد اعظم صاحب کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا, اس کو دوائی تک نہ ملی, ایک ایمبولنس اس کو نہیں دی گئی, کون سی انکوائریز ہمارے پاس آئی ہیں. یہ پہلا واقعہ ہے, آدھے گھنٹے بالکل نہیں, یہ تو آپ کے شکوک و شبہات درست ہے. وہ بندہ اسے بڑھا سب ہو جائے گا, ان کی تسلی ہو اسی لیے جائے نا گی. جو زیر انتظام صوبہ ہے وہاں سر آپ کی گورنمنٹ ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ماضی کے تلخ واقعات پھر دوبارہ دہرائے جائیں. میں آتا ہوں, میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. آپ دیکھیں یہی پرائم منسٹر صاحب ہیں نا, جو سٹنگ پرائم منسٹر صاحب ہیں پی ڈی ایم کے, کچھ دن اس کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی نا, میں جو چاہتا ہوں وہ کرنے مجھے نہیں دیا جا رہا, میں بے اختیار ہوں. اگر یہاں ابھی جو پرویز الہی کی بات ہے, میں آپ کو ایک چیز بات بتاؤں, جیسے بلوچ صاحب نے کہا نا کہ ہمیں جو ہے شاید کوئی سمپیتھی چاہیے اس کی, اس کے اپنے کل کے واقعے کے سلسلے. ہاں مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس کی سمپیتھی آپ کو ملے گی واقعے کی. جی